तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम हिजकिय्याह की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कि पुराने अहदनामे में अंबिया अकबर की किताबों में से एक है। हम इसके 8वें बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे कुछ नफरती कामों के बारे में जिनको खुदावंद के घर में और यरूशलेम में किया जा रहा था। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया भाई यूसुफ, हमें 8वें बाब का उन्वान बता दीजिए। खुदावंद इस बाब में मकरूहकात की 4 मूर्तों पर तवज्जो रखता है और अपने नाजरीन को ये याद दिलाना अच्छा है कि पिछले बाब का इख्तिताम हमने इसी पर किया था। और यहाँ पर लिखा है, 20वीं आयत में लिखा है कि उनके खूबसूरत जेवर शौकत के लिए थे, पर उन्होंने उनसे अपनी फितरी मूर्तें और मकरूहात चीज़ें बनाईं, इसलिए मैंने उनके लिए उनको नापाक चीज़ों की मानंद कर दिया। फिर वो कहता है, मैं उनसे मुंह फेर लूंगा और वो मेरे खिलवत खाने को नापाक करेंगे। खुदावंद क्यों गजबनाक है? यहाँ हम इस बाब में देखेंगे कि खुदावंद क्यों गजबनाक है। इसलिए कि वो मकरू काम हैकल में किए गए थे, और ये बात हमें माजी में बुरे दिनों की याद दिलाती है, जब एली काहिन के बेटे पहले सैमुएल की किताब के मुताबिक खैमा इज्तिमा के दरवाजे पर वो नहायत मकरू गुनाह के मुर्तकिब हो रहे थे। और मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस बाब में हम मकरूहात की 4 मूर्तों को देखेंगे जिनसे खुदावंद को नफरत थी, जिनको हैकल में किया जा रहा था। और इसीलिए इसमें हैरत नहीं कि सबसे पहले अहद का संदूक छीन लिया गया और फिर बाद में हैकल और यरूशलेम शहर को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। यकीनन हम खुद को और अपने नाज़रीन को ये याद दिलाना चाहेंगे कि हम सिर्फ उन लोगों की तारीख का मुताला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमें मौजूदा वक्त में मोहतात होने की ज़रूरत है। यानी उन लोगों ने कुछ ऐसे काम किए थे जिसकी वजह से खुदा गजबनाक हुआ था। सही। यानी वो खुदावंद के घर में एक ही वक्त में मकरू काम और बुत परस्ती कर रहे थे, और ये बात आज भी खुदावंद को गजबनाक करती है। बदकारी और मुकद्दस मजमा परस्तिश के साथ गुनाह भी करते रहना खुदावंद इस तरह के दोहरे मेयार को बिल्कुल भी कबूल नहीं करता। इस हवाले से बाइबल बताती है कि हम खुदा की गैरत को जोश दिलाते हैं। क्या हम उससे जोर आवर हैं? अगर कोई चीज़ खुदा को गैरत दिलाती है तो मैं हद्दुल अदद यही कोशिश करूंगा कि मैं उससे बचूं। खुदावंद के साथ मुज़ाहमत की निस्बत में उससे बचूंगा, मैं उससे गुस्सा ना दिलाऊं। अब मैं चंद आयात पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। और 6 बरस के 6 महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे कि वहां खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शबीह आग की मानिंद नजर आती है। उसकी कमर से नीचे तक आग और उसकी कमर से ऊपर तक जलवाए नूर जाहिर हुआ, जिसका रंग सकील किने हुए पीतल का सा था। और उसने एक हाथ की शबीह से बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और ज़मीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शुमाल की तरफ अंदरूनी फाटक पर, जहाँ गैरत की मूरत का मस्कन था जो गैरत भड़काती है, ले आई। और क्या देखता हूँ कि वहाँ इसराइल के खुदा का जलाल उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वादी में देखी थी मौजूद है। इन आयात के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे?
دیکھیں یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ تیسری آیت میں بھی یہی کہتا ہے کہ جہاں غیرت کی مورت کا مسکن تھا جو غیرت کو بھڑکاتی ہے لے آئی. یہ حیران کن ہے اور شریعت کے مطابق خدا مورت بنانے سے منع کرتا ہے. خروج 20 میں 10 احکام کا جی، ذکر ہے. تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. بالکل. نہ صرف انہوں نے ایک شبیہ بنائی بلکہ اس شبیہ کو انہوں نے ہیکل میں رکھا. یہ مورت کیا تھی؟ لکھا ہے غیرت کی مورت جو بھڑکاتی غیرت ہے. کو بھڑکاتی ہے. اور جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ خدا کو اس بات نے غضبناک کیا جب انہوں نے ہیکل میں مورت نصب کی. گویا خدا سے کہو تو نے کہا اپنے لیے تراشی ہوئی مورت نہ بنانا، لیکن ہم نہ صرف اسے بنائیں گے بلکہ ہیکل میں بھی رکھ کر اس کی پرستش کریں گے. بلکہ اب بھی کچھ لوگ ہیں جو کہ عبادت کی جگہوں پر مورتوں کو اور دیگر چیزوں کو نصب کرتے ہیں، اور یہ بات خدا ان کی غیرت کو بھڑکاتی ہے. اگر زمین پر یہودی کو کھودی ہوئی مورت کو بنانے سے منع کیا گیا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مسیحت روشنی اور مکمل مکاشفہ ملنے کے باوجود ان باتوں کی طرف لوٹ جائے جو یہودیت سے بھی پہلے رائج تھیں؟ اور اسی لیے اسرائیل کو فحاشا کہا گیا. اور میں کہوں گا کہ مسیحت مکاشفہ 19 کے مطابق بڑی کسبی کا ذکر کیا گیا ہے صحیح. اور خدا زوراور ہے جو اس کی عدالت کرتا ہے. بھائی یوسف، یہاں غیرت دلانے والی مورت کا حوالہ ہے جسے خدا ان کے گھر میں نصب کیا گیا تھا. مستقبل میں اس قوم میں بڑی مصیبت کے دور میں ایک چیز ہوگی جسے اجاڑنے والی مکروہات کہا گیا ہے. بھائی یوسف، آپ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں میں کہوں گا کہ یہی وہ افسردہ منظر ہے. وہ مسلسل اس ہیکل کو دوبارہ تعمیر کرنے کا خواب دیکھ رہے ہیں جسے 2000 سال پہلے تباہ کیا گیا تھا، اور کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد ہیکل کو پھر سے تعمیر کیا جائے گا جیسا بائبل میں لکھا ہے. ان کی کم اعتقادی کی حالت میں تعمیر کم کیا جائے گا. اعتقادی پر سوچنے جیسی بات یہ ہے کہ جب وہ ہیکل تعمیر کریں گے تو پھر کیا ہوگا. افسوس کے درمیانی عرصہ میں جو اس قوم کے آخری 7 سالوں میں سے ایک عرصہ ہوگا، شیطان اترے گا اور پھر حیوان اور جھوٹا نبی ظاہر ہوگا. اور میں کہوں گا چونکہ وہ ایک بری روح میں سے ہوگا اسی لیے اسے زیادہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس بت کے اندر روح پھونکے تاکہ وہ سانس لے اور لوگ اس بت کی پرستش کریں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ ان سب لوگوں کے ماتھوں پر 666 کی مہر لگائی جائے گی تاکہ اس چھاپ کے بغیر نہ کوئی خرید و فروخت کر سکے اور نہ زندہ رہے. اور جب تک کہ اس پر حیوان کی چھاپ نہ ہو اسے قتل کیا جائے گا. جو کوئی اس حیوان کے بت کی پرستش نہیں کرے گا اسے قتل کیا جائے گا. آنے والے دن مشکل ہیں. بھائی، آپ نے ایک سنجیدہ مسئلے پر توجہ دلائی. بتائیے گا کیا روح پھونکی جا سکتی ہے؟ ایک ناپاک روح جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، تاکہ وہ بت زندہ ہو جائے اور بولے. سو ہم جان سکتے ہیں کہ یہ عمل خدا کی طرف سے نہیں ہے. مثلاً اگر مجھے کوئی خبر ملتی ہے کہ یہ بت یا مجسمہ بات کر رہا ہے، ہل رہا ہے، یا اس میں سے کوئی چیز گر رہی ہے، کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے اور خدا اس کی اجازت نہیں دیتا؟ مکاشفہ کی کتاب کے 13ویں باب اور دوسرے تھسلنیکیوں کے 2 باب کے مطابق جھوٹے نبی کے بارے میں لکھا ہے، اور جس کی آمد شیطان کی تاثیر کے موافق ہر طرح کی جھوٹی قدرت اور نشانوں اور عجیب کاموں کے ساتھ اور ہلاک ہونے والوں کے لیے ناراستی کے ہر طرح کے دھوکے کے ساتھ ہوگی. اور میں اس بات کو ترتیب سے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ لوگ پریشان نہ ہوں. جو کچھ بائبل میں نہیں ہے اس سے بچیں، صحیح. چاہے اس میں معجزانہ عنصر شامل ہی کیوں نہ ہوں، کیونکہ صرف خدا ہی نشانات نہیں دکھاتا بلکہ شیطان بھی معجزاتی نشانات دکھاتا ہے. اور بائبل مقدس کے مطابق جب موسیٰ نے پہلا معجزہ دکھایا تو مصر کے جادوگروں نے بھی اپنے جادو سے معجزات دکھائے. اسی لیے شیطان کے پاس بھی اختیار ہے کہ وہ معجزات دکھائے، اور صرف ایک ہی محفوظ راستہ ہے کہ خدا کے کلام کی تابع داری کریں اور کسی چیز کی نہیں. صحیح. ہمیں بتائیے وہ کون شخص ہے جس کے بارے میں بتایا گیا ہے؟ تب میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شبیہ آگ کی مانند نظر آتی ہے. پھر وہ بیان کرتا ہے کہ اس کی کمر کے نیچے کیا ہے اور کمر سے اوپر کیا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ پہلا باب پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ تفصیلات خدا کے متعلق ہیں، اور ہم نے یہی تفصیل پہلے باب میں بھی دیکھی، یعنی کہ اس کی کمر سے اوپر اور نیچے کی جانب کیا ہے. ایک پہلو یہ ہے کہ خدا پاک ہے اور وہ بھسم کرنے والی آگ ہے. لیکن جب آپ پہلے اور 8ویں باب کا موازنہ کرتے ہیں تو آپ کو ایک قوس قزح نظر آتی ہے، کیونکہ خدا دراصل ناراض ہے. صحیح. مطلب خدا فضل کے تحت کام کر رہا ہے. یہ اس کا رحم ہے. جی ٹھیک ہے. اپنے غضب میں ہم پر رحم پر عدالت کرنے کا فیصلہ ہو چکا ہے. یہاں خالص غصہ مطلب ہے. خدا کے الفاظ نپے تلے ہیں. جب وہ قوس و قزح کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رحم موجود ہے.
अगर कौसो कुज़ा नहीं तो मतलब अदालत का होना लाजमी है। खुदा के अल्फाज ये बेतरतीब बेतरतीब किस्म के नहीं होते होते। और ये बात बाइबल के लफ्जी इल्हाम को भी लफ्ज़ी जाहिर इल्हाम, करती है। जी हाँ। इसके बाद वो इस बारे में तीसरी आयत में कहता है और उसने एक हाथ की शबीह से बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और ज़मीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम में शुमाल की तरफ अंदरूनी फाटक में जहाँ गैरत की मूरत का मस्कन था, जो गैरत भड़काती है ले आई। गैरत की मूरत जो गैरत भड़काती है को देखने के बाद 5वीं आयत है, आदमजाद अपनी आंखें शुमाल की तरफ उठा और मैंने उस तरफ आंखें उठाई और क्या देखता हूँ कि शुमाल की तरफ मज़बा के दरवाजे पर गैरत की वही मूरत मदखल में है। उसने फिर मुझे फरमाया कि आदमजाद, तू उनके काम देखता है, यानी वो मकरूहात अजीम जो बनी इसराइल यहाँ करते हैं, ताकि मैं अपने मकदस को छोड़कर उससे दूर हो जाऊं, लेकिन तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात देखेगा। तब वो मुझे सहन के फाटक पर लाया और मैंने नजर की और क्या देखता हूं कि दीवार में एक छेद है। तब उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, दीवार खोद। और जब मैंने दीवार को खोदा तो एक दरवाजा देखा। फिर उसने मुझे फरमाया, अंदर जा और जो नफरती काम वो यहाँ करते हैं देख। तब मैंने अंदर जाकर देखा और क्या देखता हूँ कि हर नौ के सबब से रेंगने वाले कीड़ों और मकरूहात जानवरों की सब सूरतें और बनी इसराइल के बुत गिरदागिर्द दीवार पर मुनक्कश हैं और बनी इसराइल के बुजुर्गों में से 70 शख्स उनके आगे खड़े हैं और याजनिया बिन साफिन उनके वस्त में खड़ा है और हर एक के हाथ में एक बखूर दान है और खुशबू बखूर का बादल उठ रहा है। तब उसने मुझे फरमाया कि ऐ आदमजाद, क्या तूने देखा कि बनी इसराइल के सब बुजुर्ग तारीकी में यानी अपने मुनक्कश काशानों में क्या करते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। यहाँ बहुत सी तफसीलात हैं, इनके मुतालिक हमें कुछ समझाइए। जैसा कि हमने पहले ये बात समझी है कि इस बाब में 4 किस्म के नफरती काम शामिल हैं और यहाँ पर पहले का जिक्र 5वीं और 6ठी आयत में है। हमने इस पर बात की है, जो कि गैरत की रूह है, गैरत भड़काती है। और 7वें बाब से 12वीं आयत तक हम एक और किस्म के मकरू काम को वाज़ेह तौर पर देखते हैं, जिसके बारे में वो कहता है, और क्या देखता हूँ कि हर नूह के सब रेंगने वाले कीड़े और मकरूहा जानवरों की सब तस्वीरें और बनी इसराइल के बुत गिरदागिर्द दीवार पर मुनक्श हैं और यही कुछ मिस्र के मंदिरों में है, लेकिन अफसोस के बाजुकात मसीही इबादत खानों में भी हैं। और ये मकरूहात की दूसरी मूरत है। और तीसरी मूरत 13वीं से 15वीं आयत में है। ये अफसोस की बात है कि वहां पर औरतें बैठी तम्मूज पर नोहा कर रही थीं। तम्मूज जरखेजी और तवानाई की देवी थी और उन्होंने बुत परस्ती की। और फिर आखिरी मूरत, और उनके मुंह मशरिक की तरफ हैं, मतलब कि वो मशरिक की तरफ मुंह करके दुआ कर रहे थे। और ये बात पुराने अहदनामे की हदायत के मुखालिफ थीं और ये 4 मतवातर गुनाह थे। और वो हर एक गुनाह के बाद कहता है, तू अभी इनसे भी बड़ी मकरूहात जो वो करते हैं देखेगा। ए हिजकिय्येल, तू जब मैंने तुझे नापाक रोटी खाने को कहा और तुझे ये बात मकरूह लगी, क्या तूने देखा वो मुझे क्या खिला रहे हैं? यही वो नापाकी है जिसको समझें। वो खुदावंद की हैकल में परस्तिश करते हैं, गोया वो खुदावंद को नापाकी पेश करते हैं। खुदा किस कदर दुखी और गजबनाक था और उस बदी की वजह से उसकी अदालत किस कदर हौलनाक होगी, जबकि लोग समझते हैं कि अगर वो खामोश है तो देख नहीं रहा। हम ये बात 12वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है कि क्योंकि वो कहते हैं कि खुदा हमको देख नहीं रहा। शुक्रिया। हम एक रिपोर्ट देखने के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। हैकल नापाक हो गई और लोगों ने जिंदा सच्चे खुदा की परस्तिश करना तर्क कर दी, क्योंकि 10 हुक्मों में से पहले 2 हुक्मों की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। लोगों ने अपने खालिक की निस्बत मखलूकात की परस्तिश की। जी हाँ, वो इंतहाई कमतर दर्जे तक नीचे गिर गए। उन्होंने खुदा को रद्द किया और कहा कि वो उन्हें नहीं देखता। और मौजूदा वक्त में वो लोग जो ऐसी बातें कहते हैं, वो कहते हैं कि खुदा मर गया है। दर हकीकत वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें नहीं देखता और हम उसे जवाबदेह नहीं हैं, इसलिए हम उसके किसी चीज के कर्जदार नहीं हैं, इसलिए हम जो चाहे कर सकते हैं। और लोग ऐन यही काम कर रहे थे। 12वीं आयत में ये जुमला है, लिखा है अपने मुनक्कश काशानों में, क्योंकि वो कहते हैं कि खुदावंद हमको नहीं देखता, खुदावंद ने मुल्क को छोड़ दिया है। मुनक्कश काशानों के ताल्लुक से आप अपनी राय का इजहार कीजिए। जी भाई। मुनक्कश काशानों के अल्फाज हमें पैदाइश का 6ठा बाब याद दिला देते हैं,
جب طوفان نو کا وقت تھا، جب خداوند نے انسان کو بنا کر ملعون ہوا اور دل میں غم کیا، اور خداوند نے یہ دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی ہے اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، بہت بڑھ گئی، اور سدا جو اس جملے میں ہے کہ انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہوتے ہیں، اس کا مطلب کہ انسان کا دل ہفتے کے 7 دن برا ہی رہتا ہے اور ایک دن بھی برائی سے باز نہیں رہتا۔ اس کے دل کے تصور اور خیال سدا برے ہی ہوتے ہیں، ہر ہمیشہ، روز پورا دن۔ ہر روز صحیح۔ پورا دن۔ یہاں ہم منقش کاشانوں کو دیکھتے ہیں، یہ ایسی چیز ہے جو بہت ہی خطرناک ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کوئی مخصوص گناہ نہ کیا ہو، لیکن اگر اس نے اس طرح کے گناہ کے لیے اپنے ذہن کو کھول رکھا ہے تو پھر اس نے یہ گناہ اپنے منقش کاشانوں میں کر لیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی ہوں اور کسی طرح کا شک نہ ہونے دے، لیکن در حقیقت وہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے اور اپنے منشق کاشانوں میں خدا کے غضب کو بھڑکا رہا ہے۔ کیا خدا اس کے منشق کاشانوں کو دیکھ رہا ہے؟ جی ہاں، بالکل۔ خدا منشق کاشانوں کو دیکھ رہا ہے اور دل کے ارادوں کو بھی جانتا ہے، اور وہ ہم میں سے ہر ایک خیال کا حساب لے گا جو کہ میں کہوں گا گناہ ہے۔ اپنے ناظرین کے لیے وضاحت کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ کا پس منظر، یعنی عورتیں بیٹھی تموز پر نوحہ کر رہی ہیں۔ آپ نے بتایا کہ تموز ایک بابلی دیوتا ہے، دیوی، ایک دیوی، ایک ناری۔ جی ایک ناری، ایسی دیوی جس کی پرستش کی جاتی ہاں۔ ہے، اور اس کا تعلق زرخیزی اور سبزہ سمجھا جاتا دیکھیں، ہے۔ میں کہوں گا ہم اسے کہہ سکتے ہیں ڈیانا دیوی، جو ارتمس دیوی ہے، صحیح۔ اور میں کہوں گا کہ ہر طرح کی بت پرستی کا ایک ہی ماخذ ہے جو شیطان ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ بھائی یوسف۔ اس طرح کی نفرتی سرگرمیوں کے تعلق سے بات کو جاری رکھتے ہوئے، جس کی وجہ سے خدا غضبناک ہوا، 17ویں آیت میں مرقوم ہے، تب اس نے مجھے فرمایا، اے آدمزاد، کیا تو نے یہ دیکھا ہے کہ بنی یہودا کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کرے جو یہاں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ملک کو ظلم سے بھر دیا اور پھر مجھے غضبناک کیا، اور دیکھ وہ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں۔ اپنی ناک سے ڈالی لگاتے ہیں کا کیا مطلب ہے؟ یہ کس طرح کا عمل ہے؟ میں کہوں گا کہ یہ ایک بت پرستانہ عمل ہے، پر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ بت پرستی خدا کی ہیکل میں کرتے تھے، اور خداوند یہ کہتا ہے، اے آدمزاد، کیا تو دیکھتا ہے کیا بنی یہودا کے نزدیک یہ چھوٹی سی بات ہے کہ وہ یہ مکروہ کام کرے جو یہاں کرتے ہیں؟ انہوں نے ملک کو ظلم سے بھر دیا ہے، اور یہو یقیم کے دنوں میں، یہ وہ وقت تھا جب اسیری کی پہلی لہر کا آغاز ہوا تھا اور پورا ملک ہی بے گناہ کے خون سے بھرا ہوا تھا۔ یہو یقیم نے زمین کو ظلم سے بھر دیا تھا۔ پھر 3 بادشاہ اس کے بعد آئے اور آخر میں صدقیہ بادشاہ آیا، اور اگرچہ کہ خدا نے ان کی گواہی دی کہ ملک ناانصافی اور ظلم سے بھرا ہے، اور جب ظلم اور ناانصافی ان کے لیے کافی نہ رہی تو وہ بدی کو خداوند کی ہیکل میں لے آئے۔ اور یہاں میں یرمیا کے 7ویں باب کی ایک آیت پڑھوں گا، کیونکہ یہ آیت انسانی دل کی سختی کو ظاہر کرتی ہے۔ یرمیا 7:4، جھوٹی باتوں پر بھروسہ نہ کرو اور یوں نہ کہتے جاؤ کہ یہ ہے خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، خداوند کی ہیکل، کیونکہ اگر تم اپنی روشیں اور اپنے اعمال سراسر درست کرو، اگر ہر آدمی اور اس کے ہمسائے میں پورا انصاف کرو، اگر پردیسی اور یتیم اور بیوہ پر ظلم نہ کرو، اور اس مکان میں بے گناہ کا خون نہ بہاؤ، تو میں تمہیں بچاؤں گا۔ دیکھو، تم جھوٹی باتوں پر جو بے فائدہ ہیں بھروسہ کرتے ہو۔ کیا تم چوری کرو گے، خون کرو گے اور زناکاری کرو گے، جھوٹی قسم کھاؤ گے اور بال کے لیے بخور جلاؤ گے، اور غیر معبودوں کو جن کو تم نہیں جانتے تھے پیروی کرو گے، اور میرے حضور اس گھر میں جو میرے نام سے کہلاتا ہے آ کر کھڑے ہوگے اور کہو گے، ہم نے خلاصی پائی۔ کیا دل کی سختی اور فریب اس حد تک پہنچ چکا ہے؟ تم یہ سب برائیاں کر کے خدا کے حضور آ کر کہتے ہو کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے، اور یہ کہ خدا نے ماضی اور مستقبل کے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے تم ناپاکی میں رہو اور توبہ نہ کرو، اور یہ بھی چاہو کہ خداوند تمہیں معاف بھی کرے، لیکن شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بدکار اپنے خیالوں کو، اور وہ خدا کی طرف پھرے، اور وہ اس پر رحم کرے گا اور ہمارے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ یعنی کہ یہ بت پرستی کی وہ مورتیں ہیں جو کہ خداوند کی ہیکل کے اندر تھیں، جن کو وہاں کے لوگ پوجتے تھے، اور وہاں کچھ ایسے لوگ تھے جو کہ اپنی ناک پر ڈالی کو لگاتے تھے۔ یقیناً اپنی ناک پر ڈالی کو لگانے کا مطلب اس ڈالی کی خوشبو کو سراہنا تھا۔ اس بات کو یہاں روک کر مسیح کے بارے میں بات کریں تو، جسے کلام میں شاخ کہا گیا ہے، ایماندار کس طرح اس کے قریب جا سکتے ہیں اور مسیح کو سراہ سکتے ہیں؟
بائبل مقدس میں مسیح کے تعلق سے 7 مرتبہ کہا گیا کہ وہ شاخ ہے۔ در حقیقت شاخ کا مطلب ہے کہ اس کے اندر زندگی ہے۔ صرف ایک ہی ہے جس کے اندر زندگی تھی اور وہ مسیح ہے۔ اس کے اندر پھل بھی تھا، مطلب کہ شاخ کے بغیر کوئی پھل نہیں ہے۔ میں خود سے پھل نہیں لا سکتا اور تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ اس میں زندگی ہے۔ اگر آپ خدا کے لیے پھل پیدا کرنا چاہتے ہیں تو مجھے اس شخص کے ساتھ جوڑنا ہوگا۔ اور بادشاہ کے ساقی نے ایک اچھا خواب دیکھا۔ اس خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک انگوروں کی بیل ہے جس کی 3 شاخیں تھیں جو مسیح کو پیش کرتی ہیں، جو مر گیا تھا پھر زندہ ہوا۔ بہت شکریہ۔ آئیے مہمانوں سے ان کا سوال جانیں۔ 18ویں آیت کے اختتام پر وہ کہتا ہے، اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند ہماری سنتا ہے، لیکن وہ ان کی کیوں نہ سنے گا؟ ٹھیک ہے، خدا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ دعا سننے والا ہے، لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اگرچہ وہ چلا چلا کر میرے کانوں میں آہو نالا کریں تو بھی میں ان کی نہ سنوں گا؟ ہم امثال کے پہلے باب میں اس سوال کا جواب تلاش کر سکتے ہیں۔ چونکہ میں نے بلایا اور تم نے انکار کیا، میں نے ہاتھ پھیلایا اور کسی نے خیال نہ کیا، بلکہ تم نے میری تمام مشورت کو ناچیز جانا اور میری ملامت کی بے قدری کی۔ اس لیے میں بھی تمہاری مصیبت کے دن تم پر ہنسوں گی، اور جب تم پر دہشت چھا جائے گی ٹھٹھا ماروں گی، یعنی جب دہشت طوفان کی طرح آ پڑے گی اور آفت بگولے کی طرح تم کو آ لے گی، اور جب مصیبت اور جان کنی تم پر ٹوٹ پڑے گی تب وہ مجھے پکاریں گے، صحیح۔ لیکن میں ان کو جواب نہ دوں گی، اور دل و جان سے مجھے ڈھونڈیں گے پر نہ پائیں گے۔ جب کوئی شخص خدا کی آواز سننے سے انکار کرتا ہے تو نتیجہ یہ ہے کہ جب وہ خدا کو مدد کے لیے پکارے گا تو پھر خداوند اسے جواب نہیں دے گا۔ شکریہ بھائی یوسف، ہم پروگرام کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ہم اس عظیم کتاب کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے بےتاب ہیں، اور خدا ان کے فضل سے اگلی قسط میں ہم اپنا مطالعہ جاری رکھیں گے۔ آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانیں۔ آپ تیار ہیں؟ 8ویں باب میں کچھ بت پرستی کی چند مکروہات مورتیں شامل ہیں جن کو خدا ان کے گھر میں استعمال کیا جا رہا تھا، ان کے بارے میں بتائیے۔ ہم نے غیرت کی مورت کو دیکھا جو کہ غیرت کو بھڑکاتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ بات خدا ان کو غصہ دلاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہیکل میں رینگنے والے کیڑوں اور مکروہ جانوروں کی تصویریں بھی اسی طرح بنائی گئی ہیں جس طرح خدا ان کے گھر میں دیواروں پر ہر جگہ مورت کھود کر بنائی گئی تھی، اور عورتیں بیٹھ کر بت پرست دیوی تموز کے لیے نوحہ کرتی تھی۔ مطلب یہ پرستانہ پرستش تھی، اور وہ مشرق کی جانب مڑ کر دعا کرتے تھے۔ اس باب میں 4 بت پرستانہ مکروہ کام بتائے گئے ہیں۔ خدا ان کے گھر میں 4 بت پرستانہ عمل کیے گئے۔ جی بھائی بالکل۔ غیرت والی مورت کے بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہوں گا جو غیرت کو بھڑکاتی ہے۔ انہوں نے خداوند کی ہیکل میں مورت کو نصب کیا جس کا مقصد خداوند کو غصہ دلانا تھا۔ صحیح۔ گویا خدا انہیں نہیں دیکھ رہا تھا، باوجود اس کے کہ خداوند نے کہا تھا کہ تم اپنے جی لیے بالکل۔ کھودی ہوئی مورت نہ بنانا۔ ٹھیک ہے، جی بھائی یوسف۔ میں خداوند تمہارا غیور خدا ہوں۔ جی۔ بت پرستی کا مطلب ہے کہ انسان کسی اور چیز کو اجازت دے کہ وہ خدا کے ساتھ شریک ہو، اور خدا نے کہا میں اپنا جلال کسی اور کو نہیں دیتا، جو غیرت کو بھڑکاتی ہے، غضبناک بالکل، کرتی ہے۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، یہ مورت ظاہر کرتی ہے کہ مستقبل میں ہیکل میں کیا ہوگا، یعنی جب وہ لوگ کم اعتقاد ہو کر ہیکل بنائیں گے اور پھر اس مقدس مقام پر اجاڑنے والی مکروہات رکھی جائیں گی۔ بالکل ٹھیک ہے، میں عورتوں کے گناہ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا جو انہوں نے کیا، وہ کس کے لیے نوحہ کر رہی تھیں؟ عورتیں تموز کے لیے نوحہ کر رہی تھیں جو کہ بابل کی دیوی تھی۔ جی ہاں، بابل کی دیوی۔ جی، جس کا تعلق زرخیزی اور ہریالی سے تھا، اور اس قسم کی بت پرستی سب سے ہولناک برائی جی تھی۔ ٹھیک ہے، جی بھائی جی یوسف۔ ہاں، ٹھیک ہے، صحیح۔ آپ سب کا شکریہ، بھائی یوسف آپ کا بھی خدا آپ کو شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں لوگوں کے سنگین گناہ کے بارے میں سیکھا ہے جو کہ وہ خدا ان کے گھر میں کر رہے تھے۔ وہ ناپاکی اور مکروہات کے ساتھ خدا ان کے گھر میں جاتے تھے اور بت پرستی کرتے۔ اس کا خدا ان کے گھر کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ کیسے اس طرح خدا ان کے پاس آ سکتے تھے؟ مطلب خدا ان کے گھر میں آ کر اس طرح کے مکروہ کام بھی کرتے تھے۔ تو یہ اس قوم کا گناہ تھا جس کی وجہ سے ان کی فوری اور سخت عدالت کی گئی۔ نتیجے میں خداوند نے ان کو ان کی جگہ سے نکال دیا، بلکہ اس ناپاک جگہ کو بھی دشمنوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہیں اسیری میں جانے دیا۔ عزیز ناظرین، یہ بات آج بھی خدا ان کو غضبناک کرتی ہے کہ اس کے قریب جانا لیکن اپنے اندر ناپاکی کو بھی رکھنا۔
لوگ عبادت گاہوں میں خدا کے پاس جاتے اور دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں جبکہ ان کے ہاتھ خون آلودہ اور ناپاک ہوتے ہیں یا ان کے دل بدی اور بے حیائی سے بھرے ہوتے ہیں۔ خدا کو کبھی فریب دیا نہیں جا سکتا، اور جب دعا کریں اس کے قریب جائیں تو ہماری دعائیں وفاداری پاکیزگی میں ہونی چاہیے۔ آئیں اس کے قریب جائیں اور ہر ایک گناہ کو ترک کریں، ہر قسم کی بت پرستی کی مورت کو نکالیں، چاہے یہ الفاظ کی صورت میں ہے جو ہم خدا کو پیش کرتے ہیں یا کسی طریقے سے ہم خدا کے سامنے اس کی پرستش کرتے ہیں۔ آئیں روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ ناظرین، آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو بہت برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔